बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। क्या तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है या उसके ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगने वाला है? हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं खान साहब के लिए। तोशाखाना केस में अदालत ने उन्हें एक बार फिर गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। खान साहब ने अपने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल करने की, मनसूख करने की इस्तदा की थी, जो अदालत ने खारिज कर दिया है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में जो हुक्म इम्तना दिया था, यानी स्टे ऑर्डर दिया था, उसमें तोसी कर दिया है। तो जुमे की सुबह 10 बजे तक पुलिस इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये हम सवाल है। एक अदालत इमरान खान को गिरफ़्तार करने का हुक्म देती है, दूसरी अदालत उसकी राह में मुज़ाहम हो जाती है या उसकी राह में ख़ाइल हो जाती है। तो यही चल रहा मामला अदलिया का। लेकिन खान साहब पर मामला सिर्फ अदलिया की हुक्म अदुली का नहीं है, बल्कि पुलिस पर हमलों का भी। खान साहब के खिलाफ एक और FIR दर्ज हुई जिसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल है। खान साहब के हवाले से आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, IG पंजाब ने, और बताया कि खान साहब की जो रिहाइश गया ज़मान पार्क, वो ऑलमोस्ट नो गो एरिया जो है वो बन रहा है या बनने जा रहा है, और वहाँ पर मिलिटेंट की मौजूदगी की इतलात भी है, जो मैं आपको पिछले 2 प्रोग्रामों में दबे लफ्ज़ों में बताने की कोशिश कर रहा था कि बहुत से मिलिटेंट जो हैं वो खान साहब के मदद के लिए मौजूद हैं, और वो तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, और पुलिस से मुकाबला करने वालों में वही लोग शामिल थे। तो आज बाकायदा एक मिलिटेंट का नाम भी बताया गया जो 8 से 9 साल तक रियासत की कैद में रह चुका है और एक बहुत बड़ी तंजीम का हिस्सा रह चुका है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो हालात जो है वो काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। खान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बल्कि खिताब किया उन्होंने कौम से, और सहाफ़ियों से मुलाकात की है। तो उन्होंने उसमें अपना जो विक्टिम कार्ड है वो भरपूर तरीके से खेलने की कोशिश की है। खान साहब कहते हैं जी मेरे कारकुन गुस्से में है। तो उनसे किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि आपके कारकुन को गुस्सा कौन दिलाता है। कारकुनों को गुस्सा उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक लीडर उन्हें इश्तियाल ना दिलाए। लीडर का ही काम होता है कि कारकुनों के गुस्से को ठंडा करे, और जो हजूम होता है, जो लोगों का इकट्ठ होता है, इज्तिमा होता है, उनको जो ऑपरेट करता है, जो चलाता है, वही लीडर कहलाता है। अगर आप अपने हजूम को, मॉब को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप लीडर नहीं होते। लेकिन खान साहब के हवाले से और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि लाहौर में जो 18 मार्च को जलसा किया जाना था, वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी इजाज़त देने से इनकार कर दिया, बल्कि मनसूख कर दिया। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो लाहौर में चूँकि 18 मार्च को PSL का फाइनल है, तो इसलिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी PTI को जलसा करने से रोक दिया और बताया कि ये अगर जलसा करना तो 15 दिन पहले प्लान करें। दोनों अदालतों ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं। अगर आप इस्लामाबाद की जो अदालत है, सेशन कोर्ट, उनके रिमार्क्स सुने, और जो लाहौर की अदालत है उनके रिमार्क्स सुने, तो आपको सूरत हाल का किसी हद तक अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन लुबे लबाब यही है कि खान साहब नू गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, IG पंजाब ने, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जब हम चाहेंगे कि उन्हें गिरफ्तार करें तो फिर हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो यहाँ से मेरा जो सवाल पैदा होता है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ ये सवाल तो पैदा होता है कि इसका मतलब है कि 2 दिन जो आपने एक्सरसाइज की, उसमें आपके पास ये विल ही नहीं थी, या आपकी ये इंटेंशन नहीं थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। तो यहाँ भी यानी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोवर्शियल हो रही हैं। क्या कोई पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक रहा है, या फिर पुलिस की हिकमत अमली है कि खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना बल्कि उनका तरा निकालना है, और उनका जो है तकरीबन जो है वो तरा निकल चुका है। लेकिन खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि जनाब ये मुझे गिरफ्तार करने नहीं आए थे, ये मुझे मारने के लिए आए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि 48 घंटे तक मेरे घर पे अटैक किया गया, और मेरे जो कारकुनान है वो बड़े गुस्से में हैं, और वैसे मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, और मैं 18 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले खान साहब कहते थे कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए तो ही मैं अदालत में जाऊँगा, या मेरा आप वीडियो लिंक के ज़रिए बयान ले लें। तो अदालत ने इसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि अदालत ने इसलिए उन्हें गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया था कि खान साहब इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में पेश होने के लिए तो चले गए, लेकिन जो मुतल्लिका अदालत है जहाँ से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं, वहाँ वो पेश नहीं हुए थे। जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में पेश हुए थे, तो वहाँ भी जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी उनके जारी हुए थे, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए, मुअत्तल कर दिए। वहाँ भी खान साहब को 20 मार्च तक जो है
وہ مہلت ملی ہوئی ہے. تو خان صاحب کے گرد گھیرا خاصا تنگ ہو چکا ہے اور شاید انہیں اس بات کا احساس ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اس لیے بیگم یاسمین راشد نے جب صدر مملکت سے ٹیلی فون پر بات کی تھی تو اس میں ان کا بنیادی جملہ یہ تھا کہ خان صاحب نے کہو کہ ہار مان لین, وہ ہار ماننا سے تیار نہیں ہے. تو اس میں ہارنے اور جیتنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں صاحب جو گفتگو آج کر رہے ہیں, آج وہ کوشش یہ کر رہے ہیں, جو مجھے تبدیلی نظر آئی تھوڑی بہت, کہ وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ سرنڈر کر رہے ہیں یا ان کو شکست ہوئی ہے. وہ گرفتاری سے ڈرتے نہیں ہیں, وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ گرفتاری دے بھی نہیں رہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ زمان پارک کے اطراف جو کنٹینر لگائے گئے تھے وہ کنٹینر بھی پولیس نے ہٹا دیے ہیں, وہاں پہ بیریئر لگا دیے ہیں. تو آمد و رفت تو ہو سکتی ہے آرام سے, کیونکہ الیکشن ہے اور آج عمران خان صاحب ان لوگوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں جو کہ صوبائی اسمبلی کے امیدواران ہیں. تو پنجاب اسمبلی کے امیدواران بھی ان سے ملاقات کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. تو پولیس نے وہ راستے کھول دیے ہیں جس کے ذریعے وہ ممبران جو ہے وہ مل سکتے ہیں عمران خان سے. لیکن ساتھ ہی جو ان کا معاملہ چل رہا ہے عدالت میں پیشی کا, اب اس میں یعنی اندازاً 24 گھنٹے رہ گئے ہوں. جب کل عدالت میں صبح لاہور ہائی کورٹ میں پولیس دوبارہ جائے گی یہ فریاد لے کر کہ جناب جو اسلام آباد کی عدالت ہے اس نے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہے, تو خان صاحب کو ہمیں گرفتار کرنا ہے, تو ہمیں آپریشن کی اجازت دی جائے. تو اس وقت تک تو عمران خان کو ستہ ہی خیرہ ہے, یعنی عمران خان گرفتاری نہیں دیں گے. اس کے بعد پھر عدالت کہے گی جی آج 17 مارچ ہے تو ایک ہی دن رہ گیا ہے, تو آپ پہنچے اسلام آباد, پیچھے جو ہے وہ عمران خان بھی آ رہے ہیں. میں نے اس لیے کل کہا تھا کہ یہ عدالتوں کا جو ایک چونکہ اب یہ عدلیہ آزاد ہے اپنے فیصلوں میں, ہر جج آزاد ہے اور ہر اینکر کی طرح ہر جج بھی اپنی آزادانہ رائے رکھتا ہے. اس میں آئین اور قانون اپنی جگہ پہ, لیکن یہاں پہ معاملہ پرسیپشن کا آ گیا. تو عدالتیں بنیادی طور پر پرسیپشن کے اوپر کام کر رہی ہیں. جب ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے سپریم کورٹ, اس کے فاضل چیف جسٹس صاحب یہ کہہ دیں گے کہ جناب عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے, تو ظاہر ہے ان کا ایک پرسیپشن بڑے لیڈر کا بن کے سامنے آ جائے گا. جب عدالتیں کہہ دیں گی جی عمران خان صاحب بڑے پاپولر ہیں, تو پھر ان کا یہ پرسیپشن نیچے تک فال کرے گا. تو یہی وجہ ہے کہ جو لوور کورٹس ہیں یا ہائی کورٹس ہیں وہاں پر یہ پرسیپشن عمران خان کا فال کرتا ہے کہ جی عمران خان بہت بڑے لیڈر ہیں, تو ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن آفرین ہے جج صاحب پہ, یہ جو اسلام آباد کے سیشن کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے آج خیر بہت سی باتیں کی اور بہت سے انہوں نے بلکہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ میرا فیصلہ پڑھ کے آپ کو مزہ آئے گا کہ وارنٹ جاری کیوں ہوتے ہیں. اب مزہ لے گئے علی رضا, پتہ نہیں مزہ کس کو آئے گا, لیکن انہوں نے یہ تو بتایا کہ وہ عمران خان کے حوالے سے جو پرسیپشن ان کی ہائر کورٹس نے بلڈ کیا ہوا ہے اس کو وہ بائی نہیں کرتے, اور وہ قانون کی جو بالادستی ہے اس کے اوپر وہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اس سے پہلے عمران خان کی جو وہاں پہ ضمانت کی یہ جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھے اس کی منسوخی کے لیے درخواست دی گئی. اس میں عمران خان کے وکیل خواجہ حارث اور فیصل چودھری یہ عدالت میں پیش ہوئے تھے. تو اس میں جج نے پوچھا تھا وکیل صاحب سے کہ آپ بتائیں کہ یہ عمران خان صاحب رجسٹ کیوں کر رہے ہیں. خواجہ حارث نے کہا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت لائیں. تو جج نے ریمارکس دیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان خود ہی عدالت آ جائیں. تو خواجہ حارث نے کہا کہ اگر آپ ہائی کورٹ کے آرڈر کو ایز اٹ از دیکھ لیں اور اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو انڈر ٹیکنگ لے لیں. عمران خان 18 مارچ کو خود پیش ہو جائیں گے, آپ وارنٹ کو وڈرا نہ کریں, معطل کر دیں تاکہ عمران خان خود پیش ہو جائیں. تو جج صاحب نے سوال کیا کہ لاہور زمان پارک میں صورتحال خراب کیوں ہے. پاکستان کا ہی نہیں دنیا کا سب سے مہنگا وارنٹ عمران خان کا بن گیا ہے. حکومت کے کروڑوں روپے اس وارنٹ پر لگے ہیں. قانون کے مطابق ناقابل ضمانت وارنٹ پاکستان کے کسی بھی شہر میں قابل اطلاق ہو سکتا ہے. قانون کے مطابق عمران خان کو سیدھا عدالت لانا تھا. عمران خان کو عدالتی پیشی پر ہراساں کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو کروڑوں روپے وارنٹ پر خرچ کر دیے گئے. عمران خان اب بھی سرنڈر کر دے تو میں آئی جی کو آرڈر کر دیتا ہوں کہ ان کو گرفتار نہ کریں. تو قانون کے مطابق وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. مزاحمت کی ہوئی ہے. جج صاحب نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے مزاحمت بہت عجیب ہے, لڑائی جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جناب آئی جی صاحب وہ عدالت پیش ہوئے, انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پولیس گئی تھی وہاں پہ لیکن کسی نمائندے کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا.
اور عمران خان کی عدالت پیشی کی اس سے پہلے بھی یقین دہانی کرائی گئی تھی، لیکن اسلام آباد پولیس سے کسی نے زمان پارک میں بات ہی نہیں کی، بلکہ پولیس پر پیٹرول بم اور پتھر پھینکے گئے۔ پولیس اہلکار نہاتے تھے، نہ کوئی اسلحہ ان کے پاس موجود تھا، بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ تو میں ان کی فیملی کو کیا جواب دوں جن کے بیٹوں پر لاہور میں ظلم ہوا؟ ماضی میں گھروں سے عدالت لے کر آنا پولیس کے لیے معمول کی بات ہے، اگر ایک شخص کو رعایت ملتی ہے تو پھر سب کو ملنی چاہیے۔ تو یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا آئی جی اسلام آباد کا، جس کے بعد جج ظفر اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے پھر یہ کہا جی کہ میں اس پہ فیصلہ پھر سناتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا، اور جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا جی پھڑ کے لے آؤ۔ تو اب عمران خان کی گرفتاری کے لیے معاملہ طے ہو رہے ہیں، اور پولیس نے کل تک آپریشن روکا ہوا ہے، یعنی جمعے کی صبح تک، اور جمعے کے روز پھر پولیس پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے مذاکرات کر رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ آج رات ہی ہو سکتا ہے کہ وہ جو وارنٹ گرفتاری ہیں ان کی تعمیل کرا دی جائے۔ ممکن ہے عمران خان صاحب سرنڈر کر دیں، اور چونکہ عدالت اپنے ریمارکس میں کہہ چکی ہے کہ اگر خان صاحب سرنڈر کرتے ہیں تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے، تو اگر انڈرٹیکنگ دی جاتی ہے اور پولیس سیٹسفائی ہوتی ہے تو پھر شاید عمران خان کی گرفتاری نہ ہو۔ لیکن جو پولیس آپریشن ہے یا پولیس کا زبان پارک میں جانا، یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے، 4 رکنی ٹیم، اسد عمر، فواد چودھری، اعظم سواتی، ایک تو سمجھ نہیں آتی اعظم سواتی ہر کیس میں کیوں ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعظم سواتی نے کیا گل کھلائے ہیں۔ یہ اعظم سواتی ہے، پہلے تو بتاؤ 4 لوگ گئے ہیں، انہوں نے آئی جی سے مذاکرات کر کے کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ آج شہباز شریف نے بھی سینیٹ میں خطاب کیا، اور انہوں نے ساری صورتحال کے اوپر بات کی، اور کہا جی کہ ہم تحمل سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملکی مفادات کے لیے ہم سب سے بات کرنے کو بھی تیار ہیں۔ تو خان صاحب نے بھی آفر کی ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور شہباز شریف بھی آفر کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ شاید شہباز شریف اور عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے راضی ہو جائیں۔ ویسے تو کرین قیاس ہے، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ جناب ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حکومت نے بھی بیٹھنے کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا، اور عمران خان صاحب نے بیٹھنے کا عندیہ دیا۔ اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، اور وہ مقدمہ ہوا ہے انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت، جس میں 19 دفعات لگائی گئی ہیں، جس میں انسداد دہشت گردی کی دفعہ کے ساتھ وہ دفعہ بھی شامل ہے جس کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، یعنی اعانت جرم۔ خان صاحب نے لوگوں کو اکسایا، پرووک کیا، اور جلاؤ گراؤ، یہ جو مار کٹائی ہوئی، اس میں عمران خان صاحب کا بنیادی ہاتھ تھا۔ تو دوسری طرف ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی ایس ایل کا جو فائنل ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اب وہ اتوار کی بجائے 18 مارچ کو کر دیا گیا ہے لاہور میں، اور پی سی بی کا موقف یہ کہ 19 مارچ کو شاید بارش ہو جائے، لیکن 19 مارچ کو چونکہ پی ٹی آئی نے جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا تو پی سی بی شاید ان خطوط پہ سوچ رہی تھی۔ اب 18 مارچ کو لاہور میں اگر پی ایس ایل کا فائنل ہوتا ہے تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی انڈر پروسیس ہے۔ اب امپورٹنٹ بات عمران خان کی جو گفتگو ہے یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انتخابات کسی صورت 90 روز سے آگے نہیں جانے دیں گے، اگر 90 روز سے آگے گئے ہم آئینی تحریک چلائیں گے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننا ٹیک اوور کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں میں اس بات کا انتظار کروں کہ حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ تو یہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دے رکھی ہے اس کے منتظر ہیں، اور وہ بنیادی طور پر چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں۔ اور گرفتاری کے حوالے سے ان کو شک یہ ہے کہ پولیس مجھے گرفتار کرے گی تو مجھ پر تشدد کرے گی۔ جو میں نے آپ کو اعظم سواتی کے حوالے سے روک رکھا تھا، اعظم سواتی اور شہباز گل جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے آ کے جو عمران خان صاحب کو باتیں بتائیں، ان دونوں باتوں میں دونوں نے یہ کہا تھا کہ جی جب ہمیں مارا جا رہا تھا، جب ہمیں پھینٹی لگائی جا رہی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان بھی ساڈے ہتھے چڑھ گیا تو اسی اینج ہی پھینٹا لاواں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے کپڑے اتارے گئے، ہماری تصویریں بنائی گئیں، اور جو انہوں نے واقعات بتائے وہ خان صاحب کے ذہن میں کئی نقش ہو گئے ہیں۔ اور خان صاحب کی جو اصل ان کو جو پرابلم ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر تشدد ہوگا، جس کا وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے اس جگہ بلا رہے ہیں جہاں مجھے مار دیا جائے گا، یا پھر مجھے گرفتار کر کے کسی جگہ لے جائیں گے اور تشدد کریں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ ان کو خدشہ یہ ہے جو کہ بہت سے ان کے علاوہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہو جائیں گے اور یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے کیا ہیں۔ ان کے حوالے سے بعض چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر زیر گردش ہیں کہ وہاں پہ
وہ کچھ استعمال کرتے ہیں ایسی چیزیں جس سے ان کے حواس جو ہیں وہ ٹھکانے نہیں رہتے۔ تو آئی جی پنجاب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے ایک شخص کا ذکر کیا، عامر میر پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی یہ بات درست ہے اور یہ بات آج بڑی زیر گردش رہی۔ جو پی ٹی آئی کے ہم خیال یا ان کا جو کہہ لیں کہ سپورٹنگ میڈیا ہے، اس میں ایک خاتون ہے، انہوں نے صبح ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو پنجاب پولیس اور پنجاب رینجر ہے نا، یہ تیاری رکھیں، خاص اب کی پہلے سے زیادہ 200% سیکورٹی ہے اور جو لوگ آ رہے ہیں بڑے ٹرینڈ ہیں۔ اور انہوں نے بنیادی طور پر پولیس اور رینجرز کو دھمکی دی کہ اب ان کا مقابلہ ملیٹنٹ سے ہوگا، ٹرینڈ لوگوں سے ہوگا، اور وہ چونکہ خود پی ٹی آئی کی بہت بڑی سپورٹر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور وہ صاحب ہیں صدیق جان، وہ بھی ویڈیو ویلاگس کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب 1000 مجاہدین کو بلا لیں اسلام آباد سے، خیبر پختونخوا سے، تو پھر ان کے مقابلے میں یہ پوری پنجاب کی پولیس اور رینجر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ دو باتیں ہوئی جس کے بعد رولا پڑ گیا جی کہ یہاں پہ ملیٹنٹ آ گئے ہیں، مجاہدین آ گئے ہیں، کچھ ویڈیوز دیکھی گئی، دکھائی گئی، نظر آیا کہ ایک بہت بڑا جو وہاں فیکٹر ہے لاہور کے اندر، اس میں خیبر پختونخوا سے لائے گئے لوگ شامل ہیں۔ پھر عامر میر صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایک شخص ہے جو کہ جس کا تعلق صوفی محمد سے ہے، یعنی تحریک نفاذ شریعت، ایک زمانے میں سوات کے اندر اس کا بڑا ان کا یعنی ہولڈ تھا، اور پھر ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا جنرل کیانی کے دور میں، اور یہاں سے پھر تحریک نفاذ شریعت کے لوگ مولانا فضل محمد جو ان کے داماد تھے صوفی محمد کے، اور وہ ایک ریڈیو بھی چلاتے تھے، اور پوری ایک انہوں نے وہاں پہ اسلامی ریاست جو ہے وہ سو کالڈ وہ قائم کی ہوئی تھی۔ پھر اس آپریشن کے نتیجے میں سوات کے لوگوں کو ان سے نجات دلائی گئی، اور ان کے جو بانی صوفی محمد ان کے ساتھ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں اقبال خان نامی ایک شخص گرفتار ہوا تھا، اور یہ صوفی محمد کا بہت قریبی ساتھی رہا ہے۔ اور جب یہ وہاں پہ تحریک نفاذ شریعت محمدی کے لوگوں کو اٹھاتے تھے اور ان سے تاوان لیتے تھے یا جو بھی پیسے لیتے تھے، یہ ٹی ٹی پی کالعدم ٹی ٹی پی والے لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر ان کے عوض پیسے لیتے ہیں، اس کو کاروبار سمجھتے ہیں، تو اس کاروبار میں یہ بڑی پوری طرح انوالو تھے۔ پھر جب گرفتاریاں ہوئیں تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور انہیں اغوا برائے تاوان کا ماسٹر مائنڈ کہا گیا۔ پھر خان صاحب کے دور حکومت میں ان کی کوئی گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام کیا کہ ان کو جیل سے نکلوا لیا، اور یہ کوئی 8-9 سال ریاست کی قید میں رہے، اور پھر اس کے بعد ان کو جیل سے نکال کے ان کو جو اب تحریک انصاف میں شامل کرا لیا گیا۔ تو یہ بھی لاہور میں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ میں موجود ہیں، اور یہ اکیلے نہیں آئے، اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے کر آئے تھے۔ تو یہ ٹرینڈ ملیٹنٹ جو دستے ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ خدشہ ظاہر کر رہی تھی کہ مسلح افراد موجود ہیں، اس لیے ہم مسلح ہو کر نہیں گئے تھے کہ کہیں جو ہے وہ انکاؤنٹرز نہ ہو جائیں۔ تو پولیس کو ان آرم جو ہے عمران خان کے گھر لے جایا گیا، اور عمران خان صاحب نے تو پوری دنیا میں یہ امپریشن دے دیا کہ ان کے گھر کے 48 گھنٹے محاصرہ کیا گیا اور ان پہ حملہ کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں میں کوئی دہشت گرد اٹھایا تھا کہ جو ان کے اپنے میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ میری خبر نہیں ہے بلکہ ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کی جماعت کو دہشت گرد قرار دے کر پابندی لگانے کا پلان بنا لیا گیا ہے، اور یہ پلان تیار کر لیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، جماعت بین کر دی جائے گی، اور پھر عمران خان صاحب گرفتار کر لیے جائیں گے، اور ان کا جو زن بچہ کولو میں پیش دیا جائے گا۔ یہ ان کے میڈیا کی خبریں ہیں، یعنی جو ان کے اندر کے لوگ جو کہتے ہیں جی ہمیں قریبی لوگ ہیں عمران خان صاحب کے، تو یہ بات انہیں عمران خان بتاتے ہوں گے یا کوئی ان کے قریبی لوگ بتاتے ہوں گے، کیونکہ ایسی خبر کوئی گورنمنٹ کے لیول پہ تو ہے نہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ خبریں زیر گردش رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی جماعت کو بین کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کی جماعت ویسے بین ہو جاتی ہے۔ اس پر حکومت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور اس پر جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے، الیکشن کمیشن ان کی جماعت کو بین کر سکتا ہے، اور یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے یہ ابھی یعنی جس پہ الیکشن کمیشن نے اس کو آگے بڑھایا ہوا اور اس کی بھی ابھی کارروائی چل رہی ہے، اس میں ممنوعہ فنڈنگ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پہ ثابت ہو چکی ہے، تو اس لیے ان کو یہ خدشہ ہے۔ اور
الیکشن کمیشن کے اوپر یہ الزام اس وقت بھی لگایا جاتا تھا کہ الیکشن کمیشن عمران خان اور ان کی جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے سے روک دے گا اور انتخابی نشان نہیں دے گا. تو یہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئی. خان صاحب کی جماعت الیکشن بھی لڑ رہی ہے اور ان کو انتخابی نشان بھی ان کو وہی ہے جو بیٹ بلہ ان کا ہے وہ ان کو مل چکا ہے. تو اسی طرح کا فالس پروپیگنڈا جو ہے نا وہ صرف کارکنوں کو اشتعال دلانے کے لیے مشتعل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. جو عمران خان نے کہا, جو میں نے شروع میں کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں میرے کارکن غصے میں, تو غصہ خان صاحب آپ خود دلاتے ہیں اور اس لیے دلاتے ہیں تاکہ آپ کے جو وہ مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکیں, اور وہ مقاصد ہمیں کوئی پازیٹیو نظر نہیں آتے. ابھی بھی عمران خان صاحب نے صحافیوں کو بلا کے کہا جی میں تو عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. تو بھائی آپ عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں تو جب عدالت بلا رہی تھی چلے جاتے. اب وہ کہتے ہیں 100 جوتے 100 پیاز کھا کے اگر آپ نے عدالت جانا ہے تو پھڑے منہ پھر. اب بھی آپ کہہ رہے ہیں جی میں عدالت میں, کیونکہ عمران خان کو مجھے گرفتار کر کے نہ لے جائیں, آپ کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہیں. ہاں سب کو لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہتھکڑی لگ گئی تو میرا سارا امیج شٹرڈ ہو جائے گا, کیونکہ لوگوں کی نظر میں خان ایک دیوتا ہے, خان ایک ولی ہے, خان ایک بہت بڑا آدمی ہے جس کو کوئی کسی کو انگلی نہیں لگا سکتا. وہ کسی کی قمیض پہ سائن کر دے تو وہ کروڑوں کی بکتی ہے. تو خان نے جو اپنا یہ امیج بنایا ہوا ہے وہ پھر اس کے بعد اس کا وہ کیا امیج رہ جائے گا اگر اس کے ایک ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہو. تو خان اس امیج کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. ادھر وہ بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے, یا کوئی ایسا خوفناک قسم کا کوئی کام کریں جس سے وہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں ہاتھی نہ ہوا. وہ آپ کو پتا بہت سے ماضی کے قصے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ جن کے اوپر جو بڑے معاشرے کے اندر بڑے نامور اور ایسے لوگ ہوئے جن کو بہت سے پیروکار تھے, تو پھر انہوں نے جب ان کے وہ پھر غائب ہو جاتے تھے. حسن بن صبا مارا نہیں گیا تھا, حسن بن صبا غائب ہو گیا تھا. تو میں حسن بن صبا نہیں کہہ رہا عمران خان کو, بہت سے لوگ کہتے ہیں, تو ممکن ہے وہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں. تو اگر سینسیبلٹی پرویل کرے, اگر میں سمجھوں کہ عمران خان صاحب جی میں نے آپ کو سچویشن بتائی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں صرف بتا دیا کریں کیا ہو رہا ہے, اپنی رائے بیچ میں نہ ٹھوسا کریں. تو بھائی میرا تو کام ہی رائے دینا ہے اور میرا کام ہی تجزیہ دینا ہے. تو میرا تجزیہ یہ کہ عمران خان صاحب یعنی بہت ہی رسکی پچ کے اوپر کھیل رہے ہیں, اور اس لیے کھیل رہے ہیں کہ اس پر کھیلے بغیر ان کے جو گولز ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. وہ کوئی ایسے سیاستدان نہیں ہے جن کو یہ توقع ہو کہ وہ اگر اپنی باری کا انتظار کریں تو ان کی باری آ سکتی ہے. وہ سب کچھ چھین لینا چاہتے ہیں, اور چھین کر اس کو سنوارنا نہیں چاہتے, اس کو بنانا نہیں چاہتے, بلکہ اس کو مٹانا چاہتے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں نا جو وہ دوسرے کے ہاتھ میں کھلونا دیکھ کے ضد کرتے ہیں کہ میں نے بھی لینا ہے, میں نے بھی لینا ہے, اور پھر جب آپ وہ کھلونا ان کو دلا دیں تو بچے اس کو کھلونے کو لے کر اس سے انجوائے نہیں کرتے بلکہ انتقام اور اس کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنے ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.